अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाला हूं जो पाकिस्तान पोल्ट्री के अंदर इनकी खिदमत की एक लंबी फहरिस्त 1980 पास आउट होने से लेके आज की डेट तक ये हर वक्त इस कोशिश के अंदर हैं कि पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री को कैसे बेहतर किया जाए और पाकिस्तान में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए किस तरह से आसानी की जाए, जो नए आने वाले यंगस्टर हैं उनको किस तरह से गाइड किया जाए। आइए हम मुलाकात करते हैं डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान साहब, आप तशरीफ़ लाए और आज हम इस काबिल हो रहे हैं कि हम आपस में बातचीत करें। और अगेन आप भी पोल्ट्री में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं भी पोल्ट्री में ही हूँ, तो उम्मीद है कि हम आपकी ऑडियंस के लिए कुछ बेहतर गुफ्तगू कर सकें जो उनके इंशाल्लाह फ़ायदे में हो। आज की हमारी मुलाकात का जो लुबे लुबाब है, जो एक आप एजेंडा समझें, वो ये है पाकिस्तान के अंदर हर साल पोल्ट्री एक्सपो मुनक़द किया जाता है जो इस साल अक्टूबर के एंड पे है। इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि अगर हमने जाना है तो हमने क्यों जाना है, हमारा वहाँ जाने का मकसद क्या है, हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं। डॉक्टर साहब आईपैक्स के साथ कई सालों से वाबस्ता हैं। मैं आज की मुलाकात का मकसद ये है कि इनसे ये एक बातचीत की जाए कि आने वाले लोग, आप लोग हैं, कोई भी बंदा अगर आईपैक्स में आना चाहता है, एक्सपो में शिरकत करना चाहता है, नए सिरे से काम करना चाहता है, काम कर रहा है, कुछ स्टूडेंट है, सुपरवाइजर हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए क्या कुछ आईपैक्स के अंदर वो तोक़ो रख सकते हैं। तो हम इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त? जी प्लीज। सर, सबसे पहला सवाल आपके लिए, हर साल पाकिस्तान में आईपैक्स को मुनक़द करवाने का बुनियादी मकसद और विजन क्या है? जी डॉक्टर साहब, ये आपका पहला सवाल ही बड़ा शानदार सवाल है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो, जिसको इन शॉर्ट आईपैक्स कहते हैं, और जिस साल ये मुनक़द होती है उस साल का नाम साथ में आ जाता है। तो ये चूँकि 2025 चल रहा है, तो इस एक्सपो का नाम है आईपैक्स 2025। ये 23 अक्टूबर को शुरू होगी और पूरा दिन जारी रहेगी, फिर 24 अक्टूबर और फिर 25 अक्टूबर को ये इख्तिताम पजीर हो जाएगी शाम तक। जी इंशाल्लाह। अब इसमें लोग क्यों आए और उनको क्या मिलेगा इसमें? सबसे पहली बात यह है कि जो भी इसमें आता है, वो फार्मर हो, इन्वेस्टर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, उसको जो पोल्ट्री की कंपनीज हैं, मेरी मुराद जेनेटिक कंपनीज हैं, मेरी मुराद ब्रीडिंग कंपनीज हैं, फीड कंपनीज हैं, मेडिसिन कंपनीज हैं, वैक्सीन कंपनीज हैं, मशीनरी कंपनीज हैं, तो जितनी भी टॉप दुनिया की कंपनीज हैं उनके इस एक्सपो में स्टॉल लगे होते हैं। और जब आप विजिट करते 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 जहाँ पे आपकी दिलचस्पी होती है, आप खड़े होते हैं जी, और वो जो कंपनी के लोग होते हैं वो आपको अपनी मतलूबा मालूमात फराहम करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप खड़े हो जाते हैं किसी जेनेटिक कंपनी के साथ, जैसे ये हमारी ब्रीड्स हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान में जो मशहूर ब्रीड्स हैं वो रॉस है, कॉब है, आर्ब्रेकर्स है, हबर्ड है और इंडियन रिवर है। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि ये सारे लोग अपने अपने स्टॉल बना के वहाँ पे मौजूद होंगे। बिल्कुल। अब आपने जिक्र किया कि मैं 1980 से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ जी जरूर। कि एक अभी स्टडी गुजरी है, मैं तो खैर उससे पहले कहूँ कि 95 में एक ब्रॉयलर को 2 किलो ग्रो करने में 49 डेज लगते थे, 49 दिन। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी 2025 में इसको सिर्फ 29 दिन लगते हैं। बिल्कुल, 4th वीक में। अब आप देखें, ये ऐसा बिजनेस है कि जो रोजाना एक जैसा नहीं है और कोई चीज भी एक जैसी नहीं है। एक जैसी चीजें फिर खत्म भी हो जाती हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं रहता। सही बात है। मिसाल के तौर पे आज ईमेल के दौर में और वीडियो कॉल्स के दौर में मैं आपको डाकखाने में चिट्ठी लिखने को कहूँ तो बड़ा अजीब सा लगेगा। बड़ा अजीब सा लगेगा, बिल्कुल सही बात। तो
یا آج آپ کے پاس جو اتنا ماڈرن اکوپمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا کامیاب چینل بھی چلا رہے ہیں. بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ فون جو گھما کے چلتے تھے, آپریٹر اسسٹڈ تھے, اب ان کا کوئی ذکر کریں تو آپ کو ہنسی سی آئے گی. صحیح بات ہے. تو آپ کا ایکسپو میں آنے کا جو آبجیکٹو ہے, اگر آپ ہر سال آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے سال سے اس سال کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں, کیا اپڈیٹس آئی ہیں, اور اگر آپ تبدیلیاں نہیں دیکھیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ جو تبدیلیاں میں نے کہا کہ 49 ڈیز میں 1995 میں 2 کلو وزن آتا تھا 49 دن میں, 49 ڈے, اب آتا ہے 29 ڈے پہ. بالکل. اس وقت 3.5 کلو فیڈ تقریباً کھا کے ایک برائلر, 1 کلو برائلر ہوتا تھا, 1 کلو ہوتا تھا, 1 کلو ہوتا تھا جی, 3.5 کلو کے, 3.5 کلو. یا ایٹ لیسٹ جب میں ایک فیڈ کمپنی میں جاب کر رہا تھا ارلی 80s میں, تو ہم جب ایف سی آر نکالتے تھے, کیونکہ ہمارا کام تھا ایف سی آر نکالنا تاکہ پتہ چلے کہ ہماری فیڈ دوسری فیڈ سے کتنی بہتر ہے, تو وہ 3.5 سوا 3 ہوتی تھی, اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ 1.3 کے قریب ہے. بالکل ایسے. تو یہ کامیابی یا کا سفر جو ہے, ایک تو کامیابی حاصل ہوئی, ایک کامیابی کا سفر کبھی رکے گا نہیں اور یہ جاری رہے گا. انشاءاللہ. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے, اس میں کیا عوامل ہیں کیا, تو میں ان کو کہتا ہوں یہ 4 پلر ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی ایفرٹ جینیٹکس کی ہے کہ جینیٹسسٹ جو ہیں وہ پہلے کراس بریڈ کرتے تھے مختلف بریڈز کو, اس سے جی پی تیار ہوتا تھا, جی پی تیار ہوتا تھا, بریڈر تیار ہوتا تھا, پھر برائلر. 4-5 سال کا سائیکل ہوتا ہے. بالکل. لمبا سفر طے کر کے آتے تھے. جب سے جینیٹک انجینئرنگ آئی ہے تب سے کچھ اس کی ہیلپ سے یہ تھوڑا شارٹ ہوا یہ سفر ہے. تو پہلی بات ہے کہ وہ نسل تیار کرنا جس کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں, بالکل, کہ جو یہ کر سکے. دوسرے نمبر پہ آتی ہے مینجمنٹ اور انوائرمنٹ, اور جتنا برڈ کو جو ریکوائرمنٹ آپٹیمم چاہیے وہ اسے ملے. میں اگر ٹیمپریچر کی بات کروں تو وہ کتنا ہونا چاہیے, کس ایج میں, کس وزن میں. ہیومیڈیٹی کی بات کروں, آکسیجن کی, کاربن ڈائی آکسائڈ کی, لٹر موائسچر کی, لائٹ انٹینسٹی کی, لائٹ آف آن ہونے کی, بے شمار باتیں. صحیح. اور اس میں اب جو ہاؤسز ہر سال اس میں کوئی نہ کوئی ماڈیفکیشن آتی ہے. بالکل آ رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ جو پولٹری ہاؤسز بنانے والی کمپنیز ہیں, میری مراد اکوپمنٹ بنانے والوں کی ہے, وہ خواہ لیئر کے ہوں, برائلر کے ہوں, بریڈر کے ہوں, وہ کوئی نہ کوئی اس میں بہتری لا رہے ہوتے ہیں ہر سال. وہ ایسے ہی ڈاکخانے کی طرح مورے نہیں لگا رہے, وہ کوئی نہ کوئی چینجز کر رہے ہوتے ہیں, بہتری لا رہے ہیں. یہ ہو گیا دوسری بات. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ینگسٹر خاص طور پہ پولٹری پروفیشنل ہیں, جو کہ ویٹنری فیلڈ میں بھی ہیں اور پولٹری سائنس میں بھی ہیں, اینیمل سائنس میں بھی ہیں, بیچ میں زوالوجی والے بھی آ جاتے ہیں, ہم سارے اس برڈ کو مینج کرتے ہیں. تو ہمارا کردار ہے کہ ٹھیک ہے یہ جینیٹکس مل گئی ہمیں, یہ ہاؤس ہمیں اچھا مل گیا, اب اس کو کیسے چلانا ہے, مینج کرنا ہے. بالکل مینج کرنا ہے, اس میں پھر ہم آتے ہیں. صحیح. تو ہم جب اس ایکسپو میں آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا نیا ہو رہا ہے یا کیا نیا ہونے جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں نالج ملے گا, اور کس سے ملے گا, انہی کمپنیز میں جو جینیٹکس میں تبدیلیاں لا رہے ہیں, بہتری لا رہے ہیں, جو ہاؤسنگ انوائرمنٹ میں تبدیلیاں لا رہے ہیں, بہتری لا رہے ہیں, اکوپمنٹس جو بنا رہی ہیں. بالکل اکوپمنٹس یا ہاؤسنگ ان جنرل, یا ایون اب اے آئی کا بھی بڑا استعمال شروع ہو گیا, ڈیجیٹلائزیشن کا استعمال شروع ہو گیا. ایسے ہی. اور یہ آ کے ایکسپو میں ہی پتہ چلے گا, آئی پیکس 2025 میں, کہ کس طرف سے کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے. ادروائز ہم ایسے ہی ہوں گے جیسے بالکل بے خبر, اور بے خبر بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بالکل. اب ڈاکٹر صاحب تیسرا جو ہے وہ ہے نیوٹریشن. اگر میں صرف اپنے ابتدائی دنوں کی بات کروں تو مجھے خود ہنسی آئے گی کہ کیا ہاؤسز تھے, کیا فیڈ تھی. تو ہمارا ہوتا تھا کہ جناب یہ اتنی اجناس ملا لیں, یہ میل ملا لیں تو یہ فیڈ بن جاتی ہے. اب آپ دیکھیں
کہ اگر آپ کو امائنو ایسڈ بیلنسنگ نہیں کی آپ نے، جو کہ پہلے اس کا تصور ہی نہیں کر تصور ہی نہیں تھا، بالکل اور وہ 8-10 قسم کے جو امائنو ایسڈ اسینشل ہیں بالکل، ان کی کیا مقدار ہونی چاہیے اور آپس میں ان کا کتنا پروپورشن ہونا چاہیے، یہ آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ امائنو ایسڈز کی پروفائلنگ کرتے ہیں۔ پروفائلنگ۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا ٹیچر ہے یا اس کی فیکلٹی ہے یا اس کا کالج ہے، وہ تو یہ روزانہ چیزیں دیکھ نہیں سکتے، بالکل لہٰذا وہ ٹیچر بھی آئیں، ان کے اسٹوڈنٹ بھی آئیں، فریش گریجویٹ بھی آئیں اور دیکھیں کہ امائنو ایسڈز سنتھیٹیکلی اب کس طرح اویلیبل ہیں۔ ایگزیکٹلی، پھر ہم نے اس سے پہلے انزائمز کا کبھی نام نہیں سنا تھا، اور اب انٹسٹائن میں کس جگہ کون سا انزائم کام کرتا ہے اور اس جگہ پہ وہ انزائم ریلیز کیسے کرنا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے میزائل چھوڑ کے نہیں کہتے کہ یہ میزائل فلاں جگہ جا کے ہٹ کرے گا، تو یہ ایسی ٹیکنالوجی آپ کی پولٹری میں بھی اب اس لیول پہ ہے کہ ایسی پروڈکٹس آپ کو ڈسپلے میں ملیں گی ایکسپو میں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں انزائم انٹسٹائن کے فلاں سیگمنٹ میں چاہیے، فلاں حصے میں چاہیے، تو وہ وہاں جا کے ریلیز ہو، ٹارگیٹڈ ہوگا، وہ اگر پہلے ریلیز ہو جائے یا بعد میں ریلیز ہو اتنا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ نہیں ہوگا، آج کل ایک دور ہے آرگینک ایسڈز کا، بالکل، اب آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی فیڈ کیوں نہ ہو، کتنی اچھی جینیٹکس ہو، مینجمنٹ کتنی اچھی ہو، لیکن اگر انٹسٹائنل ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو انٹسٹائن میں وہ تولیے کی طرح ولائی جو ہوتے ہیں وہ 100% فٹ نہیں ہے، ابزارپشن بہتر نہیں ہے، سائز نہیں ہے ان کا، تو وہ کیا کریں گے، فیڈ کا استعمال اتنا اچھا نہیں کر سکیں گے، اور فیڈ 70% کاسٹ ہوتی ہے ایک چکن کو پروڈیوس کرنے میں، یا جو بھی آپ پولٹری میں کاسٹ آپ کی آتی ہے اس میں 70% ہم ایگری کرتے ہیں کہ فیڈ ہوتی ہے، تو آپ اگر وہاں ہی پڑھتے رہے جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ چونکہ بڑے القابات لکھے گئے ہیں تو آپ عقل کل ہیں، تو آپ بیوقوف کل ہیں، یہ مجھے کہنے دیجئے اس بات کو، جی ٹھیک ہے، یہ میں جان بوجھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بیوقوف کل ہیں، چونکہ جو 1980 میں ہو رہا تھا، 1990 میں ہو رہا تھا، 2000 میں ہو رہا تھا، 2010 میں 20 میں، یہ زمین آسمان کے فرق کے ساتھ آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں، لہٰذا جو بندہ سمجھتا ہے کہ فلانا بندہ بڑا، اب مجھے کو کہے 45 سال سے میں پولٹری میں ہوں، تو یہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے، ہاں میری سی وی بتانے کے لیے تو ٹھیک ہے، تو اگر میں محسوس کرتا ہوں، ایک دفعہ میں کچھ 2019 میں کچھ بیمار ہو گیا، کچھ سیریس ایشوز آ گئے، میں آؤٹ سا ہو گیا، جب میں نے دوبارہ شروع کیا تو چیزیں بہت زیادہ چیز اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ مجھے بھاگ کے ان کو پکڑنا پڑا، وہ بھی اس لیے پکڑنا پڑا کہ میں پکڑنا چاہتا تھا، سیکھنا چاہتے تھے، میں سیکھنا چاہتا تھا، ورنہ تو میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا۔ بالکل ایسا، تو جو 45 سال ایسے ہی لوگوں کے میں نے دیکھے ہیں جو پہلے سال میں تھے، 45ویں سال میں بھی ایسے ہی تھے، تو انہوں نے اپنے پہلے سال کو ہی 45 دفعہ ریپیٹ کیا، صحیح بات، لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ القابات لکھ کے یہ ثابت کریں کہ آپ کو وہ پتہ ہے تو آپ ایک بیوقوف آدمی ہیں، یہ میں بڑا اعلان آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں، صحیح بات، اور چونکہ جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ ایکسپو میں، انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو، جس کو ہم آئی پیکس کہتے ہیں، اس سال والے کو آئی پیکس 2025، اگلے سال والے کو آئی پیکس 2026، یہ اس کی ترتیب ہے۔ یہ ہوگی 3 چیزیں، جینیٹکس، ہاؤسنگ اینڈ انوائرمنٹ، نیوٹریشن۔ اب آتا ہے ویٹرینرین کا رول، ڈیزیز کنٹرول۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈیزیز کنٹرول جب میں نے شروع کیا ہوگا تو ایک آدھ کو ڈیزیز ہوگی، اس کی بھی ایک عجیب قسم کی ویکسین ہوگی، جس کا آج میں ذکر بھی کروں تو ایسے ہی ہے جیسے میں ای میل کے بجائے آپ کو کہوں جائیں ڈاک خانے میں چٹھی جمع کرائیں گے، تو صحیح بات، تو ویکسینوں نے بڑی ترقی کی ہے،
اور ترقی سے مراد یہ ہے کہ بیماریاں بھی آئیں، ان کی کون سی ویکسین کس شیپ میں کتنی بہتر امیونٹی بنا سکتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ لیبارٹریز نے بڑی ڈیولپ کیا. اب نیشنل ڈیزیز کنٹرول کمیٹی جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں، میرے ساتھ پاکستان کے چوٹی کے پولٹری ڈائگنوسٹیشنز اور لیبارٹریز، ماڈرن لیبارٹریز کے ہیڈ جو ہیں وہ میرے ساتھ میرے کولیگ ہیں. اور ہر سال ہم انڈسٹری کو بتاتے ہیں کہ اس سال کون کون سے وائرسز آئسولیٹ ہوئے، صحیح، اور ہم اس کو اپنے کمیونیکے میں بتاتے ہیں. صحیح بات ہے. اس کے بعد ہم ان کی فردر کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ وائرس فلاں ٹائپ کا ہے، تو نیو کیسل لیکن فلاں ٹائپ کا اسٹرین چینج ہو گئی ہے، میوٹیشن ہو گئی ہے. میوٹیشن ہو گئی. اس کو اب ہم میوٹیشن، شفٹ، ڈرفٹ کو ایک ہی لفظ کہہ رہے ہیں آج کل، اور وہ سیکوینسنگ میں ہم کہتے ہیں کہ سیکوینسنگ کرتے ہیں ہم، اور ہم کہتے ہیں کہ ری اسارٹمنٹ ہو گئی. جیسے ہمیں سردیاں آتی ہیں تو ہم کیا ری اسارٹمنٹ کرتے ہیں، ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں. گرم کپڑے پہنتے ہیں. گرمیاں آتی ہیں تو ہم ری اسارٹمنٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، وہ کپڑے پتلے یا شارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک. اور مکس موسم میں پھر اس طرح اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ڈیزیز پروڈیوسنگ آرگنزم ہے، یہ بیسیکلی ان کا مشن کوئی ڈیزیز پروڈیوس کرنا نہیں ہوتا، ان کا مشن اپنی سروائیول ہوتی ہے. اب شیر کا جو مقصد ہے وہ خواہ مخواہ ہرنوں کو مار کے کھانا نہیں ہوتا، اپنا سروائیول ہے اس کا. وہ اگر نہ کھائے تو وہ خود مر جائے. تو یہ جو ڈیزیز ری اسارٹمنٹ ہوتی ہے، یہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کی نیشنل ڈیزیز کنٹرول کمیٹی اس کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے، اور سال کے کسی حصے میں وہ ریلیز کرتے ہیں کمیونیکے کہ یہ وائرس آئسولیٹ ہوئے، سیکوینس میں یہ ٹائپ تھی ان کی. اب سیکوینس بھی ہم کہاں کرتے ہیں، جینوم سے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں ڈاکٹر کامران کو ڈیفائن کروں کہ جی کامران وہ بندہ ہے جس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، یا کامران وہ بندہ ہے جس کے بال کالے ہیں، اسٹریٹ ہیں. اب بال کالے اور اسٹریٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے جو بندے ہوں گے وہ پہلوان بھی ہوں گے، یا وہ ایک کمزور کوئی ہوں گے، یا بڑے لائق ہوں گے یا نالائق ہوں گے، یہ نہیں پتہ چلتا. صحیح ہے. لیکن اب تک کی جو معلومات میں ہم سیکوینسنگ کرتے ہیں اس میں پہچان جینوم کی ہے، اور بے شمار جینومز میں سے ایک کی پہچان ہوتی ہے. اور اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ جینوم ہے، مطلب ہے کہ یہ باقیوں کو بھی بڑی اچھی طرح پہچان لے گا، یا یہ ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ ایک بہتر انفارمیشن تو ہو سکتی ہے لیکن آنسر آف ایوری کوسچن نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ہم کنفیوز کر سکتے ہیں کہ یہ جینوم کی اگر کوئی ویکسین ہو تو وہ اسی جینوم کو کور کرے گی. نہیں، ایک کراس پروٹیکشن ایک لمبی بحث ہے، میں لیکن یہاں پہ صرف کراس پروٹیکشن کو یوز کرتا ہوں کہ وہ جو وائرس دیتے ہیں وہی بہتر امیونٹی بناتے ہیں. تو بہرحال ہم یہاں پہ چوتھے سیگمنٹ ہیلتھ کو، تو یہ جو 4 سیگمنٹ ہیں، پہلا جینیٹکس، دوسرا ہاؤسنگ اینڈ انوائرمنٹ، تیسرا نیوٹریشن، چوتھا ہیلتھ، یہ مل کے وہ کر رہے ہیں جو آپ انڈسٹری میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آ کے آئی پیکس کے اندر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا ہے کہ آئی پیکس کا بیسک کیا ویژن اور مقصد ہے. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس طرح سے آئی پیکس تبدیل ہوا ہے اوور دا ایئرس، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اس سال پچھلے سے کیا چیزیں چینج ہوں گی ایز اے ویٹنیرین، ایز اے فارمر، ایز اے اسٹوڈنٹ؟ پہلی بات میں بتاؤں کہ ایز اے فارمر، ایز اے ویٹنیرین، ایز اے اسٹوڈنٹ، اسی آئی پیکس کے دوران پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن، یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کے ساتھ مل کے
پولٹری سائنس کانفرنس کرواتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں کرواتی ہے اور اس پہ کیوں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے؟ یہ کوئی چیز مفت ہوتی نہیں ہے نا. جی جی بالکل. اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ یواس جو ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کی یونیورسٹیز جہاں پہ اینیمل سائنس پڑھائی جاتی ہے. جب میں اینیمل سائنس کہتا ہوں تو اس میں ویٹنری, پولٹری, اینیمل سائنس, ڈیری, زوالوجی وغیرہ وغیرہ. اینیمل سائنس میں ڈیری آ جاتی ہے, پولٹری. وہاں ان کو خط لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ہاں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ آپ سبمٹ کرائیں. اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو یونیورسٹیاں بے تحاشا بنی ہوئی ہیں وہ کر کیا رہی ہیں, اور اگر ان کے پاس کچھ کیا ہو. اب میں یہاں پہ یہ تو نہیں ڈیٹیل بتاؤں گا, کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن اگر کسی کے پاس کچھ کیا ہو تو وہ پورٹل پہ, جو پورٹل بنی ہوئی ہے ویب سائٹ پہ, اپنے پیپر سبمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پچھلے سال ہمیں کوئی 150 پیپر وصول ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ریسرچ پیپر ہوں, ریویو پیپر نہ ہوں. کہ کسی کی ریسرچ کو آپ نے ریویو کیا تو آپ نے وہ جمع کرا دیا, نہیں. ہم کہتے ہیں جو آپ نے ریسرچ کی وہ آپ ہمیں سبمٹ, اپنی ریسرچ جو آپ نے ڈگریوں کے دوران کروائی, پی ایچ ڈیاں کروائیں, ایم فل کروائے, تو ریسرچ ہوئی ہوگی نا, وہ آپ ایبسٹریکٹ اس کا جمع کرائیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ریسرچرز کی نمائندگی بھی پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن میں پولٹری سائنس کانفرنس کی شکل میں ہو گئی. ایسے ہی پھر ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کانفرنس میں آئیں, پولٹری سائنس کانفرنس. اس کو بھی ہم نے جوڑا ہوا ہے آئی پیکس کے ساتھ. مثال کے طور پہ اس دفعہ جو 7واں ایڈیشن ہونے جا رہا ہے پولٹری سائنس کانفرنس کا, اب آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب تو یہ بھی ہے کہ ایک تو پولٹری سائنس کانفرنس 7 سال سے جاری ہے, اور اب اس کا 7واں ایڈیشن ہے, اور ہر ایڈیشن میں نئی ریسرچ پریزنٹ ہو رہی ہوگی. بالکل ہو رہی ہے. تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, بے شک وہ ارلی سیمیسٹرز کے ہیں, لیٹ سیمیسٹرز کے ہیں, وہ ویٹنیرین ہیں, فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ینگ ویٹنیرین ہیں, جو بھی ہیں وہ اس کانفرنس میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رجسٹر کرایا ہو تو اچھی بات ہے, نہیں تو اویلیبل اسپیس سیٹ پہ وہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں. میرے 1200 لوگوں کی جگہ ہوتی ہے, اور ہمارے پھر کچھ لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں سائڈوں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اکیلے میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہی, یا وہ کمپنیاں جو ایکسپو میں ڈسپلے کر رہی ہیں اپنی پروڈکٹس کو, وہ اکیلے میں نہیں, بلکہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو, ریسرچرز کو اور ایکڈیمیا کو, فیکلٹیز کو بھی انوالو کر لیا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ آئیں, اور اگر آپ کا پیپر ایکسیپٹ ہوا ہے تو آپ وہ پیپر پڑھیں. پیپر پڑھنے پہ ہمارے ججز بیٹھے ہوتے ہیں, ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ, پولٹری سائنٹسٹ آف دی کنٹری, 3 ججز بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ انڈیپینڈنٹلی بغیر ایک دوسرے سے کنسلٹ کیے ایک ٹیمپلیٹ کے تحت مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹیمپلیٹ سے مطلب ہے کہ اسٹیج پہ اسپیکر کیسے کھڑا ہوا, بات کیسے کی, مٹیریل کیسے تھا, فلاں فلاں فلاں, پریزنٹنگ کیسی تھی. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس نے کیا مارکس دیے. وہ آڈینس میں الگ الگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ تینوں. اور اگر میں بات بتاؤں کہ وہ کون کون لوگ ہیں ابھی, تو خالد نعیم خواجہ جو کہ ایک بہت مشہور نام ہے بالکل پولٹری ڈائگنوسٹک میں, اور وہ ایک جج ہوتے ہیں. مسعود ربانی ایکس وی سی یواس ایک جج ہوتے ہیں. ایک نیوٹریشنسٹ ہیں بڑے مشہور, اطہر, محمد اطہر, وہ ایک جج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کامران صاحب مزے کی بات بتاؤں کہ ہم اس میں پرائز 1 ونر اور رنر اپ کے اب پرائز دیتے ہیں. پچھلے سال جو ونر کا پرائز تھا وہ 2 لاکھ روپے تھا. کیا بات. جو سٹیج پہ ہی دے دیا جاتا ہے. گریٹ. کیونکہ اناؤنسمنٹ بھی ونر کی اینڈ آف دی کانفرنس ہوتی ہے, تو ادھر ہی ونر کو دے دیا جاتا ہے.
رنر اپ کو 1 لاکھ روپے کا انعام بھی ادھر ہی دے دیا جاتا ہے. زبردست. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ویسے تو بہتری ہر چیز میں آنی چاہیے, آتی رہنی چاہیے, لیکن پولٹری ایسوسیشن, پاکستان پولٹری ایسوسیشن اس طریقے سے ان سب کو اکٹھا کر کے تو یہ جو نئی ریسرچ ہوئی اس کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات اور ایڈ کیجیے گا اس میں کہ پی آئی سی میں اگر کوئی شرکت کرنا چاہتا ہے, پی ایس سی پولٹری سائنس کانفرنس میں اگر کوئی شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور وہ ایکسپو میں کس جگہ آ سکتا ہے؟ آڈیٹوریم ہے وہاں پہ, تو کیسے وہ شامل ہو سکتا ہے اس میں؟ جی بالکل. ایک تو ایگزیبیشن ہالز ہیں جہاں پہ ایکسپو لگی ہوتی ہے, جی ہال 1 2 3 1 2 3 4, اور ایک اس کے ساتھ ہی آڈیٹوریم ہے اور کچھ اور ایکسیسری ایریاز بھی ہیں. یہ کانفرنس اس آڈیٹوریم میں ہوتی ہے, بہت بڑی سٹیج لگی ہوتی ہے, ڈیجیٹل ہوتی ہے ساری, اور بڑی کمفرٹیبل چیئرز وہ لیکچر سٹائل میں ہوتی ہیں پہلے سے, مطلب اسٹیئر وائز, تو ہر ایک کے لیے بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے کانفرنس کو سنیں اور سیکھیں. اور اچھا یہاں لگے ہاتھوں میں بتا دوں, اب ایک اسٹوڈنٹ جب آتا ہے یا دور دراز ایک فیلڈ میں کام کرنے والا ویٹ آتا ہے, یا ایک نیا ڈگری لے کے نکلا ہے, جو بھی آتا ہے وہ آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائے. آئی پیکس کی رجسٹریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ضرور کروانی چاہیے, اور پاکستان پولٹری ایسوسیشن کی ویب سائٹ پہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے, تو رجسٹر کروا لیں تاکہ آپ ایکسپو میں آئیں اور آپ کو ایک بیگ شیگ ملے اور ٹیگ ملے جو آپ نے اپنی پہچان کا گلے میں ڈالا ہوتا ہے. اور اچھا ایک بات اور, جی کہ نہ صرف آپ وہ نالج جو ریسرچ ہوئی ہے وہ سنیں, بلکہ اپنے کولیگ سے بھی ملاقاتیں کریں. کوئی کس یونیورسٹی سے آیا ہے, کوئی کس فارم سے آیا ہے, کوئی کدھر سے آیا ہے. شام کو لاہور جو کلچرل سٹی بھی ہے اس کو بھی دیکھیں, اور کچھ اور مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں. پھر یہ جو کمپنیز کے اونر ہیں, میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کا ذکر کیا, بڑی لیجنڈری شخصیت ہیں, اور وہ بھی آپ کو اسی دوران گھومتے پھرتے مل سکتے ہیں. بالکل. کامران صاحب آپ موجود ہوتے ہیں, آپ مل سکتے ہیں. یعنی اتنی انگنت مواقع ہیں. آپ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ملنا کیسے ہے, کیا کرنا ہے, تو تیاری کر کے آئیں کہ انہوں نے ان سب چیزوں میں جو میں نے بتائی ہیں ابھی تک, اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں. بعض لوگ صرف روٹی کھانے کے لیے آتے ہیں, تو وہ ہمارے عبد الباسط صاحب چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسیشن ہے, بڑی کام کی, کبھی کبھی ان کی جوکس بھی بڑے میں انٹرسٹ سے پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میدے کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خالی ہے, صحیح, لیکن دماغ کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ خالی ہے کہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو ہمارے لوگ روٹی بہت اچھے طریقے سے مطلب کھانے کو پسند کرتے ہیں, جبکہ روٹی کو تو بھول ہی جانا چاہیے. اتنا نالج وہاں پہ بہ رہا ہوتا ہے بالکل, کہ وہی بندہ ایکوائر کرے تو اپنے اندر ویلیو ایڈ کرے. زیادہ تر لوگ بیگز اور وہ گفٹ ہیمپرز کلیکٹ کرنے کے وہ ایسے ہی ہے جیسے باندر کے سامنے آپ سیب رکھیں یا کیلا رکھیں اور دوسرے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے کی نوٹوں کی گدی رکھیں, تو باندر صاحب کیا پک کریں گے؟ وہ تو سیب اور کیلا ہی پک کرے گا. اکیلا ہی پک کریں گے نا. تو پھر اگر آپ کا مینٹالٹی باندر کے برابر ہے اور آپ باندر کی شکل میں انسان بنے ہوئے ہیں, تو پھر آپ وہی کریں گے جو آپ کا نیچرل کریکٹر ہے. وہ ڈارون بھی کہہ کے گیا نا کہ آپ کا بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے کہ جو لوگ اس ویڈیو کے بعد جوائن کرنا چاہتے ہیں آئی پیکس کو اور وہ پہلی بار آ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ ان کو کس طرح کی سرگرمی میں حصہ لینا چاہیے, کون سے اسٹالز دیکھنے چاہیے, کیا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیں, جو نیا آ رہا ہے اس کو تو ایک تو پولٹری سائنس کانفرنس آڈیٹوریم میں بیٹھنا چاہیے, غور سے پریزنٹیشنز اور پروسیڈنگز کو سننا چاہیے. صحیح ہے. اور انسانی دماغ کے ساتھ آنا چاہیے, بندر کے دماغ کے ساتھ.
صحیح بات. چونکہ وہاں پہ نوٹوں کی دتیاں بٹ رہی ہوں گی جو ان کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی، کہ نالج نوٹوں کی دتیاں ہی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ قیمتی. اس سے زیادہ قیمتی. پھر روٹی کی تلاش میں نہیں نکلنا کہ روٹی کدھر کھانی ہے، گپ نہیں لگانی باہر کھڑے ہو کے، سگریٹ نہیں پینے کھڑے ہو کے دوسروں کے ساتھ. اور بہت ساروں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کھلی جگہوں پہ گپیں لگا رہے ہیں. یہ تو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ ایگزیبیشن ہالز میں آئیں اور ہال نمبر 1 سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے. وہ روز ہوتی ہیں اس کی لانگیچیوڈنل یا ہاریزنٹل لائنز کو فالو کرتے جائیں اور ایک سائڈ سے آپ شروع کریں اور پھر گھوم کے دوسری لائن میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، پانچویں میں. یہ آپ کریں، جہاں آپ کی دلچسپی آپ کو لگے وہاں آپ کھڑے ہو کے معلومات لیں، اور تاکہ جب آپ اگلے ایکسپو میں آئیں تو آپ پھر مائنڈ بنا چکے ہوں کہ آپ نے کس کمپنی کے سٹال پہ زیادہ ٹائم لگانا ہے، کس بات پہ، کیا چیز آپ نے زیادہ سیکھنی ہے. بالکل. تو پہلی دفعہ آپ آ رہے ہیں تو اس طرح ہالز کو 3 دنوں میں بانٹ لیں. ایک دن تو آپ کا پولٹری کانفرنس میں ہی لگے گا، آپ آڈیٹوریم میں ہی ہوں گے، پروسیڈنگ سن رہے ہوں گے. بے شک آپ کو پوری سمجھ نہ آئے، جو بھی آپ کو سمجھ آئے گا اس میں آپ کا نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوگا. اور جو باقی کے 2 دن ہیں وہ آپ بانٹ لیں کہ پہلے دن آپ نے جتنا پھر لیا، دوسرے دن آپ نے باقی کا پھرنا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ ٹائم ضائع نہ کریں باہر کھڑے ہو کے ادھر ادھر کی گپیں مار کے، کیونکہ یہ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. ایکسپو تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے. لوگ نارملی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار آج شام کو شاہی قلعے کے پاس کوکوز ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. یا خان بابا چبرجی کے، یا میں یہ کوئی بھی نام لے لیں، لاہور میں بہت سی جگہ ہیں، کوئی بات نہیں، وہاں سوشلائزنگ کر لیں. وہ بھی پروموٹ ہو رہی ہے ابھی. ہاں وہ سوشلائزنگ کر لیں. بالکل. لیکن وہاں پہ جو ایکسپو کے ٹائمنگز ہیں اس میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، انسانی دماغ کو یوز کریں. بندر کے دماغ کو آپ آہستہ آہستہ بولتے جائیں. وہ کیلے چھوڑ کے آپ ویلیو والی چیزوں کو، نالج کو پکڑیں. اور جو سوشلائزنگ میں نے کہا، بعض لوگوں کو پہلی دفعہ آتے ہوئے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ٹیبل پہ بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کٹلری کا استعمال کیسے کرنا ہے، دوسرے کیسے کھا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں آپ اپنے اندر امپروومنٹ ہی نہیں لا سکتے، اور آپ کو لگے گا کہ آپ عقل کل ہیں، اور جبکہ دوسرے آپ کو بیوقوف سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑا جاہل قسم کا آدمی ہے، اس کو کھانا ہی نہیں آتا. میرے ایکسپیرینس میں ایکسپو میں سب سے زیادہ رش اس سٹال پہ ہوتا ہے جہاں ڈرائی فروٹس پڑے ہوں، پیسٹریز ہوں جو وہ دے رہے ہوتے ہیں، اکثر کمپنیز دے رہی ہوتی ہیں، یا جہاں چائے اچھی مل رہی ہو. جی نہیں، کسی وقت آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر کہیں چائے مل رہی ہے یا ڈرائی فروٹ مل رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ کر لیں. لیکن وہاں پہ کھڑے ہو جانا کہ یہاں پہ یہ کھانا ہے تو پھر آپ باندر ہی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ انسان اگر ایکسپو میں آئے تو وہ کیا کرے، باندر کیا کرے. صحیح بات ہے. لیکن اب باندر کو کیا لگے کہ وہاں پہ اکوپمنٹ کمپنی نے کیا ڈسپلے کیا ہوا ہے. ہاں نئی طرح کے کیجز آ رہے ہیں، نئی طرح کے جو بھی آ رہے ہیں. وہ کیا دیکھے گا، وہ یار کدھر ہے پڑی ہوئی پیسٹری، وہ کھائے گا. صحیح بات. تو ینگسٹر اپنے آپ کو باندر سے جتنا دور کر لیں گے منکی مینٹیلٹی سے، اتنا ہی وہ پروفیشنل ہوتے جائیں گے. صحیح ہوگا. آپ دیکھیں کہ کتنی ہر سال ایکسپو میں بہتری آتی ہے. سب آپ کا شکریہ سر. اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، ان کے ساتھ کوئی ایسی ریئل لائف کوئی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں جو لوگ ایکسپو میں آئے، انہوں نے آنا شروع کیا، کوئی ایک بندہ، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ایکسل کیا، اس کی گروتھ ہوئی، اس نے خود کو امپروو کیا. جو بندر مینٹیلٹی کے ساتھ نہیں آتے
ہو سکتا ہے آپ آئیں بندر مینٹالٹی کے ساتھ، لیکن آگے آپ انسانی شیپ میں آنا شروع ہو جائیں، یہی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. ایسے یہ بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر بہتر ہونا شروع ہو گئے اور ہیومن تھنکنگ میں آ گئے. تو میرے پاس کافی ساری مثالیں ہیں جن لوگوں نے کام کوئی بھی شروع کیا. پولٹری انڈسٹری میں بہت سارے کام ہیں نا، میں نے جیسے گنوائے، انوائرمنٹ کے کام ہیں، ہیلتھ کے کام ہیں، بالکل نیوٹریشن کے کام ہیں، ہاؤسنگ کے کام ہیں. انہوں نے آ کے جو اگلی کوئی ایکسپینشن کرنی تھی وہ انہوں نے پچھلے سٹائل سے نہیں کی بلکہ اس کو بہتر سٹائل میں کیا. اب یہ ہر کام ایکسپو میں مکمل نہیں ہوتا. آپ کا ایک لائزان بنتا ہے، آپ پھر اس کمپنی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اس کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر یہاں پہ پاکستان میں ہوتے ہیں، ان سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے. آپ کے ایریا میں ہو سکتا ہے اس کمپنی کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے، وہ آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے. تو یہ ایک چین ایفیکٹ سا ڈیولپ ہو جاتا ہے. چونکہ اگر آپ نے کاروبار کو وہیں رکھا جہاں سے شروع کیا تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے، تو رہتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو ایسی کافی ساری کہانیاں ہیں جنہوں نے ایکسپو میں آ کے اپنی معلومات میں اضافہ کیا اور پھر اس کے اوپر مزید جو ہے وہ پروگریس کی. سر آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر سے لوگوں کو بہت اچھے سے گائیڈ کیا ہے. سر میرا اگلا سوال یہ ہے، سر جو فارمرز اور اسٹوڈنٹس ہیں، لیٹ سے ایک فارمر آ رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، وہ جب آئے گا تو ان کے لیے کس طرح کا نالج، کس طرح کی ٹیکنالوجی نئی، کس طرح کے اکوپمنٹس وہاں پہ ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا؟ یہ جو 4 پلرز ہیں جس میں جینیٹکس ہے، ہاؤسنگ اینڈ انوائرمنٹ ہے، نیوٹریشن ہے اور ہیلتھ ہے، بالکل اس کے اوپر ہر چیز ان کو ڈیولپ ہوتی ہوئی ملے گی. وہ ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہوگی جو پچھلے سال تھی. ٹھیک ہے. اور اب آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سے بزنس میں ہیں. اس میں آپ ہیلتھ میں ہیں، نیوٹریشن میں ہیں، ہاؤسنگ انوائرمنٹ میں ہیں یا جینیٹکس میں ہیں. تو پھر آپ کی دلچسپی اس میں بڑھ جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بازار میں جاتے ہیں یا آج کل مالز بنی ہوئی ہیں. بالکل. تو آپ مالز میں پہلے تو چکر مارتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ مال ایسی ہوتی ہے. چونکہ اگر آپ دبئی کی کسی مال میں جائیں تو وہ تو بہت بڑی بڑی بھی ہیں. لاہور میں بھی اب 3-4 بڑی بڑی آ گئی ہیں. ایک ریسنٹلی فیز 6 میں ڈیفنس میں کھلی ہے اور پہلے سے بھی ہیں. تو آپ پہلے ایک آئیڈیا لیتے ہیں کون سی چیز کہاں پہ ہے. اور کھانے کو نہیں بھولنا چاہیے. وہ ہر وقت صرف بندر ہی نہیں کھاتے، انسان بھی ٹائم پہ کھاتے ہیں. تو انہوں نے فوڈ کورٹ بھی ایک الگ سے بنائی ہوتی ہے جہاں صرف کھانے کے وہ ہوتی ہیں شاپس. ٹھیک ہے. تو آپ پھر وہاں پہ مال کے اندر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کس شاپ پہ، کس آؤٹ لیٹ پہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی اسی کو آپ فوٹو کاپی کر لیں کہ ایکسپو ایک بہت بڑا پولٹری کا مال ہے جہاں پہ سب کچھ ہے، اور پھر آپ نے نیرو ڈاؤن کرنا اپنا انٹرسٹ کہ اس لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے کہاں ٹائم سپینڈ کرنا ہے. میں فارمر کو ایک انویسٹر سے زیادہ نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی رول ہے. تو میں بے شک ایک ہاؤس ہو وہ بھی ایک کمپنی ہے. اب آپ وہاں دیکھیں کہ ایک وہ انویسٹر ہے جس نے وہ پیسہ لگا کے وہ مٹی گارے کی ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہے. باقی سب کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. ٹھیک ہے. کسی نے اکوپمنٹ بنائے، کوئی وہاں پہ کنسلٹنٹ ہے، کوئی وہاں پہ فزیکلی کام کر رہا ہے. مطلب آپ امیجن کریں ہمارے ہاں فارمر اپنے آپ کو کلف لگے ہوئی شلوار قمیض پہن کے، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اور اپنے ہاؤسز گن گن کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. تو
مجھے تو خیر اس میں دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن میں کبھی کبھی گزرتے ہوئے سن لیتا ہوں. تو ان کو وہ جیسے کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا، مثلاً فارچونر میں بیٹھا ہو یا پراڈو میں بیٹھا ہو، تو بیسیکلی تو پراڈو یا کوئی بھی گاڑی جہاں اس نے جانا وہاں لے جانا ہوتا ہے اس نے، لیکن اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میری کوئی دیکھے کہ یار بڑی گاڑی ہے اس کی. ہمارا جو فارمر جسے ہم کہتے ہیں، وہ فارمر کم اور زیادہ اس کی دلچسپی بن جاتی ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ جناب یہ فلاں ہے. تو حالانکہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے. وہ جب تک ان سب کی اس کو سپورٹ نہ ہو اور وہ ان سے سپورٹ لے نہ، ایون کہ جو بندہ وہاں سے پروسیسنگ پلانٹ والا جو برڈ اٹھاتا ہے وہی کتنا اس کے بزنس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل مال جو تو میں اس کو سی ای او تو کہہ سکتا ہوں اس کمپنی کا جو ایک ہاؤس والے کی کمپنی ہے، لیکن وہ فارمر موبائل والا لٹھے کے سوٹ میں کلف لگا کے گھومنے والا، آئی ڈونٹ اسپینڈ ٹائم ود دیم ایٹ آل. ہاں جو مجھے پتا چلے کہ فلاں بندہ بڑا انٹرسٹڈ ہے اور وہ نئی ٹیکنالوجی نئی بات سیکھنا چاہتا ہے، تو ایوری باڈی لوز ٹو شیئر ود ہم. اگلا سوال ایک کامن مین کی طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جو آئیپیکس میں کبھی نہیں آیا، یا میں پہلے آتا رہا ہوں، مجھے مزہ نہیں آیا، لیکن اب میں آنا چاہ رہا ہوں، میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آئیپیکس پہ آؤں. تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اس ویڈیو کو دیکھ کے ڈیسیژن کرنے والے ہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں؟ ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا آپ ان کو اس میں ایک سمجھے کہ وہ دیں گے، وہ کیا ورڈ یوز ہوتا ہے، موٹیویشن؟ ہاں، آپ کیا ان کو موٹیویشن دیں گے کہ وہ اس کو مس نہ کریں؟ اب تک جتنا بھی آپ نے ریکارڈنگ کی ہے یہ ساری موٹیویشن ہی تھی بیسیکلی ڈیفینیٹلی. اور اگر اس سے بھی موٹیویشن نہیں ملی تو پھر مزید موٹیویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بندہ کسی جگہ سے گزرے نہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا. مثال کے طور پہ میں نے سمندر دیکھا ہی نہیں، تو مجھے آپ جتنا مرضی بتاتے رہیں سمندر اتنا چوڑا ہوتا ہے، اتنا یہ ہوتا ہے، اتنا وہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ فوری طور پہ کوئی نہ کوئی اپنے اندر سمندر کا امیج بناتے ہیں کہ یہ سمندر ایسے ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک لفظ انڈا یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ آپ ہاتھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو کلاس روم میں بتایا گیا کہ ہاتھی ہوتا ہے ایک، اور نوٹس میں وہ جو پیلے رنگ کے نوٹس لے کے ہمارے فیکلٹی والے پڑھاتے ہیں وہاں سے آپ نے سن لیا کہ ایک ہاتھی ہوتا ہے اور ایک انڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کسی جگہ جائیں، لوگ کہیں جی یہ حنیف صاحب ڈگری کر کے آئے ہیں اور انڈا اور ہاتھی پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر سے ہاتھی گزر رہا ہو اور وہ آپ سے پوچھیں کہ یہ ہاتھی ہے کہ انڈا ہے، اور آپ کہہ دیں مجھے لگتا ہے یہ انڈا ہے. تو یعنی وہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں گے نہیں ایگزیکٹلی تو ہمارا وہ بنے گا نہیں نا، وہ ایکسپوئر نہیں ہوگا، نہیں وہ آپ ویژولائز نہیں کر سکتے. ویژولائز نہیں. اچھا میرا جو نالج ہے یہ خیر بات ہم دوسری طرف نکل جائیں گے. میں نے جو پروڈکشن کا کام کیا ہوا، میرا شعبہ ہی پروڈکشن ہے ویسے. میری اپنی کمپنی برائلر بریڈر اور ہیچری کمپنی یا فارمز، برائلر فارمز، میں پروڈکشن میں ملک سے باہر بھی میں پروڈکشن میں انوالو تھا. صحیح. اور پھر میری جو ایڈوائزری ہے یا کنسلٹنسی ہے یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں وہ پروڈکشن ریلیٹڈ ہے. میں جب دیکھتا ہوں کہ مثلاً کو مجھے پوچھتا ہے کہ پر برڈ کیا سپیس ہونی چاہیے، تو میں اپنی پچھلی کمپنی کے ہاؤسز کو یاد کیا ہوا ہے. مجھے پتا ہے اتنا لمبا اتنا چوڑا اس میں اتنے برڈ ہوتے ہیں.
تو میں کہتا ہوں جی اتنے برڈ. ٹھیک ہے. پھر اس سے اگلا یہ بھی آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے برڈ تو اتنے ہو گئے, تو کلو والا برڈ یا 3 کلو والا. تو پھر مجھے کہنا ہے کہ نہیں, 1 فٹ میں یا 1 اسکوائر میٹر میں اتنے کلو آپ پال سکتے ہیں. میں نے جب اپنا بریڈنگ شروع کی تو میں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا. میں نے کہا یہ جو ہم کہتے ہیں پر ہین ہاؤسڈ ایگس, پر ہین ہاؤس ہیچنگ ایگس, پر ہین ہاؤس چکس, کہ ایک ہین نے یہ کتنے دیے. یہ وہ بولی ہے جو بریڈنگ کمپنی والے بولتے ہیں, جینیٹک کمپنی والے. میرا خرچہ میرے فارم بنانے پہ آیا ہوا ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے اگر 1 ارب روپیہ لگایا ہے تو شاید میرا 80 کروڑ روپیہ میرا فارم بنانے پہ لگا ہوا ہے. بالکل, کنسٹرکشن بھی لگ گیا. اور بولی میں بولتا ہوں جو بریڈ والے نے لکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ 1 فٹ میں نے کتنے انڈے پروڈیوس کیے, کتنے ہیچنگ ایگ پروڈیوس کیے, اور کتنے چکس پروڈیوس کیے. کیونکہ اہمیت اس بات کی ہے, اگر آپ نے پرانی نوٹس پیلے رنگ کے جو فیکلٹی والے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, سارے نہیں, فوٹو کاپی, سارے نہ ناراض ہو جائیں یار, نہیں فوٹو کاپی میں ملتے ہوتے, فوٹو کاپی وہ پیلے ہو چکے ہوتے ہیں. اس میں لکھا ہو کہ ایک برڈ کو 3.5 اسکوائر فٹ جگہ چاہیے ایک بریڈر کو, اگر اس میں لکھا ہو. تو آپ کا جو آج کا ماڈرن ہاؤس ہے اس میں آپ یہ کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں منجی ڈالیں. صحیح بات. آج تو 1.25 فٹ ہے وہ جگہ, ایسے ہی ہے. تو یوزنگ آپٹیمم ریسورسز از ون آف دی پارٹ آف دا بزنس. تو یہ اہمیت ہے اس بات کی. اور یہ اب ایک دفعہ میں اس باہر والی کمپنی میں جہاں میں پروڈکشن جاب میں تھا, ہمارے ساتھ ایک امریکن بھی تھا, اور بھی تھے امریکن یورپین تھے ہمارے ساتھ. وہ اٹلانٹا ایکسپو اٹینڈ کر کے آیا. تو میں نے کہا جارج یا ہیرولڈ براؤن لو, اس دفعہ کیا نیا تھا وہاں پہ, کیونکہ ہر سال نیا ہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. جو دیکھنے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے. بالکل. تو اس نے کہا کہ میل جو ہیں ہاؤس میں بریڈر کے, وہ الگ فیڈ کھائیں گے اور فیمیل الگ کھائیں گے. اچھا. میرے چھوٹے دماغ میں اس وقت جو سیپریٹ سیکس فیڈنگ کا ایجاد ہوئی وہ میں کنسیو ہی نہیں کر سکا. بعد میں جب دیکھا تو ہاتھی اور انڈے کا فرق نظر آیا کہ میل چونکہ بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ فیڈ, اس کو اونچا فیڈر دیتے ہیں, اس پہ فیمیل نہیں پہنچتی. اوکے. اور جو فیمیل کا فیڈر ہوتا ہے وہ نیچا ہوتا ہے, میل بھی کھا سکتا ہے, لیکن اس کا میل کا ہیڈ بڑا ہوتا ہے, لہذا جو گرل لگائی جاتی ہے اس کے اوپر فیمیل فیڈر کے, اس میں میل نہیں کھا سکتا. اوکے. اب اس کا کیا فائدہ ہوا کہ میل کو زیادہ فیڈ کھانے سے بھاری نہیں ہوا, اس کا وزن کنٹرول رہا. بالکل. اور دوسرے نمبر پہ فیڈ بچی, سیونگ ہوئی فیڈ کی, اور میل کی پرفارمنس بہتر ہو گئی. تو یہ سوچنے والا آئیڈیا تھا نا, جس پہ لوگوں نے سوچا اور آگے بڑھے. آپ سے ایک سوال اور ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں آئی پیکس کو آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس میں مزید چینجز ہونا باقی ہیں تاکہ جو لوگ اس دفعہ آئیں وہ ذہن میں ایک نیا پلان, ایک نیا تخیل لے کے جائیں کہ ہم نے نیکسٹ ایئر, وہ ایک موٹیویشن کے ساتھ جائیں گے نا کہ ہم نے آنا ہے تو ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. تو کیا پلانز ہیں آپ کے نیکسٹ ایئرز کے لیے؟ دیکھیں ہالز تو 4 ہی ہیں وہاں پہ. بالکل. اور شروع تو یہ ہوا تھا 2 ہال سے, وہ بھی پورے نہیں آتے تھے. اور ابھی مجھے جب اطلاع ملی ہے آرگنائزر سے جو یہ ڈیل کر رہے ہیں, میں تو اس آئی پیکس کے اس سال کے جو چیف آرگنائزر ہیں وہ عبدالحی مہتا ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنے ساتھ کنوینر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے.
میں بھی ان میں سے ایک کنوینر ہوں اور میری ذمہ داری میں پولٹری سائنس کانفرنس میری بڑی ذمہ داری میں ہے. لیکن ہر سال آئی پیکس میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ آئندہ سالوں بھی جاری رہے گا. اور یہ جب رکے گا اس دن پولٹری انڈسٹری کی موت ہو جائے گی اگر یہ رکا تو. چونکہ ڈیولپمنٹ کا رکنا کسی بھی انڈسٹری کے لیے کسی بھی انسان کے لیے، انڈسٹری تو دور کی بات ہے، اس کے لیے بھی وہ بیسیکلی بایولوجیکل ڈیتھ تو نہیں ہوتی لیکن اس کی ایک وجود یا وہ سوچ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو میں تو ہر سال ایکسپو اٹینڈ کرتا ہوں، حالانکہ کہا جائے تو میں تو 45 سال سے ہوں انڈسٹری میں، 65 کنٹریز میں کام کر چکا ہوں، ایڈوائزری، کنسلٹنسی اور پروڈکشن کے کام بڑے لمبے عرصے تک کر چکا ہوں، بہت بڑی کمپنی میں کر چکا ہوں اور انتہائی سینئر پوزیشن پہ کر چکا ہوں. تو ایسا اگر وہ جو القابات لکھتے ہیں ان کو اگر آپ کہیں تو وہ کہیں گے جی ہمیں تو سب پتہ ہے. تو میں تو ہر سال، بلکہ کبھی کبھی میں بڑے ینگسٹر سے بڑی باتیں سیکھتا ہوں جو دماغ کو استعمال کرتے ہیں. جب آپ کو غلط فہمی شروع ہو جاتی ہے نا القابات کے ساتھ، تو اس وقت آپ سیکھنے والی کیپیسٹی سے دور ہو جاتے ہیں. تو میں تو ہر سال ایکسپو اٹینڈ کرتا ہوں. نہ صرف یہ بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی موقع مل جائے تو میں جاتا ہوں اور ضرور اٹینڈ کرتا ہوں. ویبینار ضرور اٹینڈ کرتا ہوں جو جن میں میرا کوئی انٹرسٹ ہو یا مجھے اس کی انویٹیشن آئے. میرا ہیچری سے کوئی ڈائریکٹ اب تعلق نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں ایک ہیچریز کا فل ڈے ورک شاپ یا سیمینار ہوئی تھی. نہ صرف میں نے اس کو اٹینڈ کیا، بڑا لرن کیا، بلکہ کافی کویسچن کیے میں نے، چونکہ کہیں نہ کہیں میرے کام میں جو ایڈوائزری کا کام ہے اس میں کہیں نہ کہیں روڈز کراس ہوتی ہیں ہر شعبے کی ہوتی ہیں. بالکل. تو اس لیے ایک اٹینڈ کر کے عالم فاضل نہیں ہوتا بندہ. پیسے جوڑتے رہیں، جو بھی ادھر آنا چاہے، چونکہ آ کے آپ نے ایک تو کمرہ لینا ہوتا ہے ہوٹل کا، اس کا آپ تخمینہ لگائیں کہ آپ کا ایکسپو پہ آنے کا کیا خرچہ ہے. آنے کی ٹرانسپورٹ ہے، بس سے آئیں، گاڑی سے آئیں، جیسے بھی آئیں، ٹرین سے آئیں، یہاں رہنا ہے آپ نے، یہاں لوکل ٹرانسپورٹ ہے، کھانا پینا ہے، سوشلائزیشن ہے. تو اس کا بجٹ بنائیں. بالکل. اور 2026 کی جو ایکسپو ہے اس کے لیے آج سے بجٹ جمع کرنا شروع کریں. بالکل صحیح پلان. میرے پاس ایک ینگسٹر آئے کہ میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جی اس کمپنی میں، وہ کوئی پتہ نہیں کیا کمپنی تھی، شاید کوئی میڈیسنز وغیرہ کی یا فیڈ کی تھی. تو میں نے کہا آپ نے لاسٹ فارم کب وزٹ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ فلاں دن وزٹ کیا، جو کہ ان کے باس بھی ساتھ ہی تھے. ہو سکتا ہے ٹھوک ہی دیا ہو، انہوں نے وزٹ نہ ہی کیا ہو. تو میں نے کہا وہ برڈ کس ایج، کیونکہ میرے سوالوں میں یہ نہیں ہوتا کہ بتائیں آر بی سیز جو ہیں وہ ڈبلیو بی سیز کے مقابلے میں کتنے ہوتے ہیں، یہ میرا سوال نہیں ہوتا. میرا سوال ہوتا ہے کہ یہ بندہ پریکٹیکلی کیا کر رہا ہے. تو کہنے لگے جی وہاں پہ وزن ٹھیک نہیں تھا. میں نے کہا کیسے دیکھا آپ نے؟ ایسے اندازہ کر لیا. اب آپ کے پاس ڈیوائس ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ کتنا وزن ہے. پھر کہنے لگے جی میں نے کہا کیا ایڈوائز کیا آپ ایز اے فیڈ کی طرف سے ایڈوائزر تھے ادھر جو وزٹ کیا؟ میں نے کہا آپ کی وینٹیلیشن خراب ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہوا کی کمی ہے. تو نہ ویلوسٹی میٹر، نہ لیزر تھرمومیٹر، نہ وہ فینز کا پتہ کتنے ہیں، نہ اس کے سی ایف ایم کا پتہ، اور نہ فارمولے کا پتہ. وہ تو دور کی بات ہے. تو آپ ہاتھی اور انڈے سے کام تو نہیں چلا سکتے. بالکل بالکل. ایک ہماری آرٹیفیشل انسیمینیشن ہوتی ہے برڈز میں، بریڈرز میں، اے آئی. ایک تو اے آئی ہے نا،
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एक हमारी वाली है हाँ जानवरों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। तो एक साहब थे, कहने लगे जी हमारी यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने दिखाई थी, तो वो जैसे दिखाई थी तो मुझे हंसी आ गई। हालांकि अमानुल्लाह के जोक्स पे हंसी आनी चाहिए, लेकिन उस पे मुझे आ गई। फिर मैंने एक वीडियो दिखाई उनको, मैंने कहा इस तरह मिल्किंग होती है, इस तरह इंसेमिनेशन होती है, ये प्रिकॉशंस, क्योंकि हैचेबिलिटी तो बढ़ती है लेकिन उसमें रिस्क बड़े इन्वॉल्व भी होते हैं, उनको अवॉइड करना पड़ता है जो कंटेमिनेशन रिस्क है। तो अगर आपने हाथी और अंडे के फर्क को देखना है रेगुलरली, तो फिर आपको नॉलेज मुसलसल अपडेट करना है। बिल्कुल। और एक्सपो इज वन ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन एनहांस एंड अप टू डेट योर पोल्ट्री नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही एक हेल्दी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू क्वेश्चनियर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, वो उनको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक लोगों के जहन में एक एजम्पशन होती है कि हम जाएंगे तो पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, उसमें एक बजटिंग भी है। मोस्टली जो फार्मर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको रूम्स मिल जाते हैं किसी कंपनी की तरफ से। जैसे मैं चनाब में था तो हमें कंपनी की तरफ से रूम मिल जाता था। आप फार्मर हैं तो आपको फीड कंपनियां अकोमोडेट कर देती हैं। लेकिन जो लोग स्मॉल स्केल फार्मिंग करते हैं, लेयर फार्मिंग करते हैं, गोल्डन मिश्री के फार्मर हैं, या घरेलू पैमाने पे छोटा सा अपना सेटअप करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए आना एक हेक्टिक काम बन जाता है, एक बजटिंग। लेकिन उसमें आपने एक अच्छा मशवरा दिया कि आप 2025 का ज्वाइन करें और तभी से प्लानिंग शुरू कर दें 26 की, एक अलग से बजट उसका तैयार करते जाएं ताकि आपको नई चीजें सीखने के मिले। और मुझे उम्मीद है कि लोग इस पे वर्क करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, टाइम दिया आपने, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान साहब। आपकी फील्ड एक्टिविटी को देख के ही मैंने ही आपको कुछ साल पहले कॉल की थी। बिल्कुल। अगर आप कुछ भी ना कर रहे होते तो आज हम एक दूसरे को जान पहचान में ना होते। डेफिनेटली आप तशरीफ लाए और वक्त से पहले आए, थोड़ा सा पहले, ज़्यादा पहले आता तो बंदा ज़रा दोनों ही ऑफ टाइम हो जाते हैं, ऐसे ही। तो आप टाइम पे आए। बहुत से यंगस्टर्स का ये प्रॉब्लम है कि वो टाइम को उतनी वैल्यू नहीं देते। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है, टाइम की अहमियत। और फिर मैं आपकी एक्टिविटीज़ देखता रहता हूँ कि आप अपने नॉलेज को अपडेट भी करते हैं जी। आप कलेक्टिव विजडम विद डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी वर्चुअल व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें आप प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। जी ऐसे ही। एक हफ्ते की प्रेजेंटेशन होती है हमारे स्पीकर की, तो उसमें भी आपने बहुत लोगों को बेनिफिट मिला और लोगों ने उसको बड़ा यूज़फुल ग्रेड किया, बड़ा इंटरेस्ट। आई एम ऑनर्ड सर। तो इसलिए मैं आपके आज के सेशन को अप्रिशिएट करता हूँ। इट वाज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस एज वेल एज योर ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सर आपका शुक्रिया। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ग्रुप्स में शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो लोग एक्सपो का नाम जानते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, लेकिन कभी कोशिश नहीं करते। उनको लगता है कि ये एक वक्त का ज़िया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो ये समझते हैं कि ये वक्त का ज़िया है, इसमें पैसे ज़ाया होते हैं। ऐसा नहीं है, आप सीखेंगे नहीं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक आप लोगों तक तमाम चीज़ें पहुंचाई हैं कि आप जब तक सीखेंगे नहीं, आप अपने काम को बेहतर नहीं करेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को दबाइएगा, और आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह एक्सपो में ज़रूर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।